अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। खावर नईम हाशमी ऑफिशियल में आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ। क्या पीटीआई के चेयरमैन असल सरबराह इमरान खान उनका और उनकी पार्टी का नाम लेना सरकारी तौर पर ममनू करार दे दिया गया है, और लोग जो हमारे चैनल्स हैं, हमारे अखबारात हैं, आपको पता है कि ना पीटीआई का नाम लेते हैं ना इमरान खान का नाम लेते हैं। अब उन्हें कासिम का अब्बू कहा जाने लगा है। तो जनाब, क्या इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं? आज हम इस मौजू पे गुफ्तगू करेंगे। हमारी गुफ्तगू का महवर पाकिस्तान की सियासत होगा। नाज़रीन ग्रामी, इसमें कोई शुबा नहीं है कि पाकिस्तान में जो सर्वेज हुए हैं, सरकारी सर्वे हुए हैं, हुक्मरान जमात की तरफ से कराए गए खुफिया सर्वे हुए हैं और मुल्क भर में हुए हैं, और उन तमाम सर्वेज में इमरान खान और उनकी पार्टी जो है वो नंबर 1 पे जा रही है। और आपने सुना होगा, मैं आज ही सुन रहा था कि हुक्मरान पार्टी के इजलास में एक अहम लीडर, उस इजलास में जिसमें नवाज शरीफ भी शरीक है, मरीम नवाज भी शरीक है, शहबाज शरीफ साहब भी शरीक है, तो हुक्मरान पार्टी, असल हुक्मरान पार्टी नून लीग ही है। मतलब आप समझे कि कोई निगरान हुकूमत जो है कोई खला से आई है, खला से नहीं आई, ये नून लीग की या नवाज शरीफ की तश्कील करदा एक हुकूमत है जो इस वक्त चल रही है। और इसमें आसफ जरदारी साहब का भी बड़ा हाथ है। इसके बावजूद कि बिलावल भुट्टो साहब ने बज़ाहिर अपने बाप से बगावत की और एक अलहदा शनाख्त बनाने की कोशिश की, और पीटीआई के वोटर्स को मुतासर करने के लिए वो बहुत कोशिश कर रहे हैं। और जो लाहौर में जनाब बिलावल भुट्टो ने और आसफा भुट्टो साहिबा ने जलसा किया है, तो उसमें पीटीआई के वर्कर्स से भी दरख्वास्त की गई है कि वो उन्हें वोट दें, और पीटीआई के वर्कर्स को ये बावर कराने की कोशिश की गई है कि चूंकि इमरान खान ने तो ना आना है ना जेल से बाहर आना है, जिस शख्स के खिलाफ सैकड़ों मुकदमात हों वो शख्स जो इक़्तिदार में कैसे आ सकता है? अगर आ जाएगा तो जेल से बाहर कैसे आएगा? जेल से बाहर आने का प्रोसेस कितना लंबा होगा? क्या क्या मामलात पेश आएंगे? तो बहरहाल बिलावल भुट्टो जो हैं वो ख़ुद को इमरान खान के मुतबादिल के तौर पर आवाम के सामने पेश कर रहे हैं। तो मैं बात कर रहा था हुक्मरान पार्टी के एक इजलास की जिसमें तमाम अहम लोग मौजूद थे। वहाँ एक लीडर ने कहा, जो इजलास के पार्टी इजलास के शुरुका थे, भाई अपने अपने घर का भी ध्यान रखना, अपने बच्चों का भी ध्यान रखना कि आप तो नून लीग के लीडर हैं। आपको पता होना चाहिए कि आपकी बीवी, आपके बच्चे, आपके रिश्तेदार किसको वोट दे रहे हैं। कहीं आपके अपने ही ख़ानदानों के, अपने ही घरों के वोट जो हैं वो नून लीग के ख़िलाफ़ ना पड़ जाएं। हालात यहाँ तक पहुँचे हुए हैं। उन्वान रखा है हमने कि क्या इमरान खान दोबारा वज़ीर आज़म बनने जा रहे हैं? ये हमारा उन्वान है आज का। ये बड़ा मुश्किल सवाल है, बहुत मुश्किल सवाल है। इसके बावजूद कि कम अज़ कम अगर हम शरह जो वोटरों की है उसको देखें
تو جو میں کم از کم شرح آپ کو بتا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایوریج جو ہے وہ یہ ہے کہ 10 میں سے 7 ووٹر عمران خان کا نام لیتے ہیں کہ جی ہم اس کی پارٹی کو ووٹ دیں گے. ہو سکتا ہے کہ کہیں یہ تناسب 6 میں بھی چلا جائے، ہو سکتا ہے کہ یہ تناسب کئی جگہوں پہ 5% بھی ہو. اگر 50% ووٹ جو ہے وہ عمران خان لے لیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ 50% باقی جو رہ جاتے ہیں وہ نون لیگ، پاکستان پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان، MQM اور دوسری تمام پارٹیاں، مذہبی جماعتیں بھی سرگرم ہیں. اور میں نے ایک مذہبی جماعت کے خادم رضوی صاحب کی جماعت کے جو لوگ ہیں ان کو بھی آج شہر کا میں نے دورہ کیا ہے. تو میں نے مختلف جگہوں پہ، ایک ہوٹل میں مثال کے طور پہ میں گیا، عام سے ہوٹل میں، وہاں ویٹرز نے وہ علامہ خادم رضوی صاحب کی جماعت کے بیج لگائے ہوئے تھے. تو یہ ان ساری صورتحال کے باوجود کہ عمران خان کی برتری جو ہے وہ ہمیں واضح نظر آ رہی ہے، میں عمران خان کو وزیر اعظم بنتے ہوئے نہیں دیکھ رہا. عمران خان کو 2/3 اکثریت، آپ جتنے مرضی ووٹ ڈالتے رہے، میں نے 50% کہا، آپ 100% ڈال دیں. جناب الیکشن سر پہ ہے تو میں نے کہا میں ذرا کھلی بات کرتا ہوں، اور سیاست پر بات اس لیے آپ سے نہیں کرتا کہ مجھے منافقت کی عادت نہیں ہے. میں جو دیکھتا ہوں، جو سمجھتا ہوں، جو میں کنسیو کرتا ہوں سیاست کے حوالے سے، سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، سیاسی لیڈران کے حوالے سے، سیاسی کارکنوں کے حوالے سے، میرا مشاہدہ بہت زیادہ ہے. یہ فلمی کہانیاں سنانے کا تو میں نے ایک ڈھونگ رچا رکھا ہے. میں ایک سیاسی کارکن ہوں. میں نے اس ملک میں جمہوریت کے لیے جو قربانیاں دی ہیں اس کی کہانیاں بھی آپ کو سنا چکا ہوں. وہ کہانیاں میں نے آپ کو کیا سنانی ہے، وہ تاریخ کا حصہ بن چکی ہیں. پاکستان میں انگریزی جرنلزم جو ہے، جو انگلش جرنلزم ہے، اس کی کتابوں میں ہمارا ذکر ہے کہ ہم نے اس ملک کے لیے، اس پاکستان کے لیے، اس ملک کے عوام کے لیے، اس ملک کے جمہور کے لیے اور جمہوریت کے لیے کتنی جد و جہد کی، کتنی ماریں کھائی، اور وہ سب کچھ رائے گاں گیا. ایک طویل جد و جہد جس میں لا تعداد لوگ مارے گئے جمہوریت کے نام پہ، بے شمار ماؤں کی گودیں اجڑی، بے شمار بہنیں اپنے بھائیوں سے محروم ہوئی، لا تعداد عورتوں کو بھی جیلوں کی اور شاہی قلعہ جیسی عقوبت گاہوں میں رہنا پڑا. تو ان سارے حالات کے باوجود کہ ہم نے بڑی قربانیاں دی، وہ قصہ پارینہ بنا دیا گیا ہے. کیونکہ اس ملک میں تاریخ حکمران لکھواتے ہیں. اس ملک میں مورخ کو پیدا ہی نہیں ہونے دیا جاتا. اس ملک کے مورخ، سوچ سمجھ رکھنے والے آدمی کے پاس اتنا سرمایہ ہی نہیں ہے کہ وہ کتابیں لکھ سکے. اس کے پاس اتنے ریسورسز ہی نہیں ہے کہ وہ اخبارات میں اپنے کالم چھپوا سکے. اس کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہے کہ کتابیں چھاپنے والے جو ہیں اس کی جانب جو ہے وہ راغب ہو سکے، اس سے کتابیں لکھوا سکے. اس ملک میں آج تک کیا کچھ ہوتا رہا، کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے جا رہا ہے، یہ
ہر آدمی اپنے اپنے مفاد کے مطابق بات کرتا ہے۔ پہلے تو ہمارا خیال تھا کہ الیکشنوں کے بارے میں بہت ڈاؤٹ تھا، بہت عوام کو ڈاؤٹ تھا، اور اکثریت کہتی تھی الیکشن نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے۔ اب میں نے خود بھی دیکھا ہے کہ یہ جو پولنگ اسٹیشنز ہیں یہ بن رہے ہیں، اور ہر تھانے کا جو عملہ ہے وہ پولنگ اسٹیشنوں کی نگرانی کر رہا ہے، وہاں پر انتظامات کا بندوبست کر رہا ہے۔ دوسرے ادارے جن کا تعلق الیکشن کرانے سے ہے، انتظامی ہوں، حکومتی ہوں، سیکورٹی کے ادارے ہوں، جو بھی ہے، وہ سرگرم نظر آ رہے ہیں، اور اب لوگ محسوس کر رہے ہیں کہ واقعی 8 فروری کو الیکشن ہو جائیں گے۔ الیکشن تو ہو جائیں گے۔ الیکشن کے نتائج کیا ہوں گے یہ پیش گوئی میں کر سکتا ہوں نہ آپ کر سکتے ہیں، کیونکہ جو نتائج سامنے آئیں گے اگر ان کی بنیاد پہ حکومت بنتی ہے تو جناب کھچڑی پک جائے گی۔ عمران خان کو آپ سمجھ لیں کہ آپ نے وزیر اعظم بنا دیا۔ کیا عمران خان کی پارٹی اکثریت حاصل کر کے، اکثریتی نشستیں حاصل کر کے عمران خان کو جیل سے فوراً نکال سکے گی؟ عمران خان کے خلاف اب تک جو لا تعداد مقدمات بن گئے، جو سپریم کورٹ سے لے کر لوئر کورٹس تک جن کی سماعتیں جاری ہیں، جن مقدمات کی جیل کے اندر سماعتیں جاری ہیں، وہ مقدمے راتوں رات ختم ہو جائیں گے۔ اگر عمران خان کو وزیر اعظم بنانا مقصود ہوتا تو اس کے لیے اقدامات بہت پہلے، کچھ مہینے پہلے شروع ہو جاتے، لیکن مقدمات جو ہے وہ تو آج تک بن رہے ہیں بھائی، ابھی تک بن رہے ہیں، اور ابھی تو 8 فروری کو کچھ دن پڑے ہوئے ہیں، اور ان دنوں میں بھی نئے اور مقدمات بھی بن سکتے ہیں۔ تو میں صرف آج آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کسی غلط فہمی کا شکار مت ہوئیے گا۔ پاکستان کے عوام سے خاور نعیم ہاشمی مخاطب ہے کہ اپنے ذہن میں کسی قسم کی کوئی غلط فہمی پیدا نہ کریں، اور جو کچھ نظر آ رہا ہے اس پہ یقین نہ کریں۔ جو نظر آ رہا ہے وہ ہوتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ کھچڑی پکنے والی ہے، اور جب کھچڑی پکے گی تو وہ کھچڑی بٹے گی کیسے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب دینا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ پاکستان میں جو معاشی صورتحال ہے، چلے جی میں نے وزیر اعظم مان لیا کہ یہ اگلا وزیر اعظم جناب عمران خان صاحب ہے، لوگ ان کے ساتھ ہیں، لوگ ان کے ساتھ ہیں۔ اگر لوگ ان کو ووٹ دیتے ہیں، ان کے امیدواروں کو ووٹ دیتے ہیں، اس کے باوجود کہ ان سے ان کا جو انتخابی نشان ہے وہ تک چھین لیا گیا ہے، تو جناب عمران خان صاحب کو مسند اقتدار پہ بٹھا دیں، مسائل حل نہیں ہوں گے، مسائل مزید الجھیں گے، مزید بڑھیں گے۔ واقعی عمران خان جیسے کہ خود اعتراف کر چکے ہیں، جیل میں کہہ چکے ہیں، اور ان کے لیڈران بھی کہتے ہیں کہ عمران خان کے پاس جادو کی چھڑی نہیں ہے کہ ملک کے سیاسی اور معاشی جو حالات ہیں وہ راتوں رات ٹھیک کر دیں گے۔
اگر وہ راتوں رات مسائل حل نہیں کر سکتے تو ان کا آنا خود ان کے لیے بھی خطرناک ہوگا، ان کی سیاست کے لیے بھی خطرناک ہوگا۔ وہ مقبولیت کی جس سطح پہ پہنچ چکے ہیں، وہ مقبولیت راتوں رات زمین بوس بھی ہو سکتی ہے۔ کیا ہوگا؟ آپ کہہ رہے ہوں گے اچھا جی، آپ کہہ رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں، عوام کی اکثریت عمران خان کے ساتھ ہے، ووٹر عمران خان کے ساتھ ہے، ووٹ زیادہ بھی پڑ سکتے ہیں، سیٹیں زیادہ بھی مل سکتی ہیں، وزیر اعظم بھی بن سکتے ہیں، تو اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ مزید خراب ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میں درست کہہ رہا ہوں۔ اگر انتخابات ہو جاتے ہیں، جمہوریت کو پٹری پر لانے کی جو عوام کی کوششیں ہیں، عوام کی خواہشیں ہیں، وہ کوئی پوری کرنا چاہے بھی تو زیادہ سے زیادہ یہ ہوگا کہ ایک متحدہ حکومت بنائی جائے گی، اور اس متحدہ حکومت میں بھی وزارت عظمیٰ عمران خان کو نہیں ملے گی۔ ہاں، دوسری بات، اگر عمران خان کو کچھ نہیں نہ ملے گا تو میں واضح کر دوں آپ کو، نواز شریف صاحب بھی وزیر اعظم نہیں بن رہے۔ نواز شریف وزیر اعظم نہیں بن رہے۔ پھر آپ کہہ رہے ہوں گے، سوچ رہے ہوں گے میری باتیں سن کر، تو پھر وزیر اعظم کون بنے گا؟ ایک چھوٹا سا چانس ہے، چھوٹا سا چانس، اور اس کے لیے کام بھی ہو رہا ہے کہ شاید پاکستان کے اگلے وزیر اعظم بلاول بھٹو ہی ہوں، کیونکہ انہیں متحدہ اپوزیشن میں بٹھایا گیا، ان کے باپ بھی ان کے ساتھ تھے، انہیں وزیر خارجہ بنایا گیا۔ اپنی وزارت خارجہ کے دور میں جتنے غیر ملکی دورے بلاول بھٹو نے کیے ہیں، اتنے پاکستان میں کسی اور وزیر خارجہ نے نہیں کی۔ وہ دنیا کے کونے کونے میں گئے۔ یہ سب میرے خیال میں ان کی ٹریننگ ہو رہی تھی، دنیا کے ساتھ ان کا تعارف ہو رہا تھا۔ بھٹو خاندان کے، ذوالفقار علی بھٹو کے اور بے نظیر بھٹو کے بچہ ہونے کی نسبت سے انہیں دنیا سے متعارف کرایا جا رہا تھا۔ وہ جو غیر ملکی دورے کیے انہوں نے، وہ میرے خیال میں ان کی سیاسی گروتھ کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اور اگر کوئی وزیر اعظم مجھے بنتا نظر آتا ہے تو وہ بلاول بھٹو ہے، لیکن یہ میرا خیال ہے، میں آپ کو کوئی 100% بات نہیں بتا رہا کہ وہ وزیر اعظم بننے جا رہا ہے۔ کون وزیر اعظم بنے گا؟ وزیر اعظم بننے کی نوبت آئے گی، الیکشن سر پہ ہے، اب یقین بھی ہو گیا ہے کہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ ان سارے حالات کے باوجود نہ سیاسی حالات درست ہونے والے ہیں، نہ معاشی حالات درست ہونے والے ہیں۔ پاکستان کے عوام نے اپنی تقدیر کا فیصلہ خود ہی کرنا ہوگا۔ پاکستان کے لوگوں کو، پاکستان کے عوام کو، پاکستان کی 25 کروڑ کی آبادی کو اپنے فیوچر کا، مستقبل کا، اپنی آنے والی نسلوں کا فیصلہ خود کرنا ہوگا۔ اور یہ فیصلہ پاکستان کے عوام کب کرتے ہیں، تاریخ اس کا انتظار کرے گی۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں۔ خدا حافظ۔ جاتے جاتے درخواست کروں گا، خاور نعیم ہاشمی یوٹیوب چینل کو
سبسکرائب ضرور کریں. شکریہ، مہربانی.